बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रिंचन। नाज़रीन किराम, मुल्की और ख़त्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह रखते हैं। इसी सिलसिले में अहम ख़बर है फ़लस्तीन से इसराइल से 4 अरब ममालिक के वज़ारत ख़ारिजा ने इसराइल में इसराइली वज़ीर ख़ारिजा और इसराइल की मेज़बानी में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के साथ अहम इजलास, अहम मीटिंग हुई है। ये मीटिंग क्यों अहम है और इस वक्त में ये इसकी अहमियत क्या है और अमेरिका इस मीटिंग से क्या चाहता है, इसराइली क्या मकासद है, इसके अलावा इस मीटिंग का ख़त्ते पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस मीटिंग से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्या ताल्लुक़ है, क्या मुमकिन तौर पर ईरान की तरह पाकिस्तान के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है और इससे बराह रास्त इंडिया के साथ क्या ताल्लुक़ है। लिहाजा इस तमाम तर मीटिंग की सूरत हाल, इनके एजेंडे पर हम बात करेंगे और फ़लस्तीन से एक और अहम ख़बर भी है, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस और ख़बरें बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन इकराम, ये जो इसराइल में होने वाली मीटिंग है, इस जानिब बढ़ने से पहले एक अहम ख़बर आपको फ़लस्तीन से दें। फ़लस्तीन के इलाक़े में फ़लस्तीन के 2 नौजवानों ने इसराइली पुलिस है उन पर फायरिंग कर दी है। इस फायरिंग के नतीजे में 2 इसराइली हुक्काम के बकौल 2 इसराइली पुलिस ऑफिसर हलाक हो चुके हैं और कई ज़ख्मी हैं। इनमें से कुछ ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है, लेकिन फ़लस्तीन की मुक़ावमती तहरीकों का कहना है कि इस फायरिंग के नतीजे में 6 इसराइली पुलिस हलाक हो चुके हैं और अगर इसराइल ये कहते हैं ज़ख्मी है तो इन ज़ख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ये पिछले कुछ दिनों से इसराइली फोर्सेस पर, इसराइली पुलिस पर हमलों का जो सिलसिला है, इसमें मुसलसल इजाफ़ा देखने में आया है और इस हमले के बाद जो दुनिया में मुक़ावमत है, मुक़ावमत की तंजीमें हैं, इन्होंने फ़लस्तीनी नौजवानों की हौसला अफजाई की है, इसको काबिल तहसीन करार दिया है और इनकी तारीफ़ की है, जिसमें यमन के जो मुक़ावमती तंजीम है अंसारुल्लाह और लबनान के हिज़्बुल्लाह ने मुबारकबादी दी है। इसके अलावा फ़लस्तीन की जो मुक़ावमती तहरीकें हैं, हमास है, अल-फतह है, इस्लामी जिहाद है, इन सब ने भी इसकी तारीफ़ की है और इसराइल को ख़बरदार किया है कि अगर तुमने हमारे ऊपर मज़ालिम का सिलसिला जारी रखा तो ये सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा इस वक्त ये एक नया ट्रेंड चला है फ़लस्तीन के अंदर की डायरेक्ट इसराइल के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें हमला आवर खुद भी शाहजाम शहादत नोश करता है। अब हम आते हैं इस मीटिंग के हवाले से। तारीख में पहली बार इसराइल ने 4 अरब रियासतों के 4 अरब ममालिक के वज़ारत ख़ारिजा की मेज़बानी की है और वो भी इसराइल के अंदर फ़लस्तीन के मकबूजा इलाक़े नेगियो में ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की टाइमिंग इंतहाई अहम है, इसके मकासद भी आपके सामने रखते हैं। इस मीटिंग में 4 जो अरब ममालिक है उसमें मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन, मराकश और मिस्र के वज़ारत ख़ारिजा इसमें शामिल है। इसके अलावा ख़ुद इसराइली वज़ीर ख़ारिजा और अमेरिकन वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन भी इसमें शामिल है। और ये इस मीटिंग के अगर हम मकासद के हवाले से देखें या इस मीटिंग में जो अहम बातें डिस्कस हुई है इस हवाले से देखें तो जो ज़राए हैं, जो ख़बरी ज़राए हैं, इनका यही कहना है इस मीटिंग में सबसे अहम एजेंडा ईरान था। ईरान के गिर्द कैसे घेरा तंग किया जा सके, ईरान के जो कामयाब होते जोहरी मुज़ाकरात है इसको कैसे नाकाम बनाया जा सके, ईरान के एटमी जो प्लांट है, जोहरी मुज़ाकरात है, इस हवाले से इस मीटिंग का सबसे अहम एजेंडा ये था। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग, जिसकी वजह से अमेरिकन बका इस खत्ते में ख़तरे में पड़ गई है और मुसलसल इस जंग के हवाले से अरब रियासतों में, मशरिक़ वस्ता में, अमेरिका इत्तेहादियों में एक अफरा तफरी सी फैली हुई है। ये एक दूसरा मौजू। तीसरा, ये
جو اس افراتفری کی وجہ سے امریکن اتحادی امریکہ سے ٹوٹ رہے ہیں، اس کو کیسے سنبھالا جا سکے امریکہ۔ اور اس میں ایک اور اہم کردار یہ ہے کہ امریکہ کے ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اس خطے میں، خصوصاً افغانستان اور یوکرین کے مسئلے پر جو امریکہ کی شکست ہوئی ہے، اس کے بعد ان کے سارے اتحادی پریشان ہیں اور امریکہ کی بے وفائی ان پر عیاں ہو چکی ہے۔ لہٰذا اس خطے میں امریکہ اپنی گرتی ساکھ کو چاہتے ہیں کہ بحال کرے، اگر بحال نہ ہونے کی صورت میں اپنے اتحادیوں کے اسرائیل کے چھتری تلے جمع کیا جا سکے، چونکہ اسرائیل اور امریکہ میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ لیڈ وہ کرے یا یہ۔ دوسرا اس میں جو اہم ہے وہ کہ جو مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک ہیں، عرب ریاست ہیں کچھ، ان کو روس یوکرین جنگ کے حوالے سے ان کا کوئی سخت موقف سامنے نہیں آیا ہے، تو لہٰذا ان کو اس بات کی تسلی کرنا اور ان کے لیے روس کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کے لیے اپنا ہم نوا بنانے کی اس میں بات چیت ہوئی ہے، اور تاکہ روس کے اوپر مزید پابندیاں سخت کی جا سکے اور جو عرب ریاستوں کو تشویش ہے اسے کم سے کم کیا جا سکے۔ لیکن اس میٹنگ کی ٹائمنگ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ ٹائمنگ انتہائی امپورٹنٹ ہے، ایک ایسے وقت میں جب اس خطے سے امریکن اتحادی افراتفری کا شکار ہے، دوسری جانب رشیا یوکرین جنگ ہے، اور تیسری جانب ایران کا جو P4+1 کے ساتھ جو اس کی مذاکرات ہو رہی ہے یہ کامیابی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا اس ٹائمنگ میں 4 عرب ریاستوں کا اسرائیل کے ساتھ، وہ بھی اسرائیل کے میزبانی میں اسرائیل کے اندر میٹنگ کرنا اور اپنے ایک اتحاد اور مضبوط اتحاد کی شکل میں یہ میٹنگ طے کرنا، یہ ایک انتہائی اہم ہے، چونکہ مشرق وسطیٰ میں اب جو تعلقات ہیں وہ نئے خطوط پر استوار ہو رہے ہیں، اب جو مفادات ہے اور جو پاور شفٹنگ کا معاملہ ہے یہ سنگین مرحلہ چل رہا ہے اس وقت۔ اس کے علاوہ امریکی گرتی ساکھ کو بھی اس میں بحال کرنا ہے، اسرائیل نے اپنے نئے اتحادی قائم کرنے ہیں، نئے اتحادی بنانے ہیں اور موجودہ اتحادیوں کو اکٹھا کرنا ہے، خصوصاً روس کے معاملے پر۔ اور دوسری جانب امریکن وزیر خارجہ بھی اس میں شریک ہے، تو امریکہ کے لیے اہمیت کا حامل سب سے زیادہ روس یوکرین جنگ میں اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملانا اس کے لیے اہم ہے۔ اس کے علاوہ اس جنگ کی وجہ سے جو توانائی کا بحران پیدا ہوا ہے، تیل کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہے مسلسل، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، اس کے علاوہ روس نے جو اپنی کرنسی کے ذریعے تیل کی جو فروخت ہے وہ شروع کی ہے، یہ سارا امریکہ کو تشویش ہے، اور اس میں امریکہ کو عرب ممالک اور مشرق وسطیٰ خصوصاً تیل سے مالا مال اور دولت سے وسائل سے مالا مال ملکوں کو اپنے ساتھ ملانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے یہ میٹنگ امریکہ کے لیے بھی انتہائی اہم ہے، اور مشرق وسطیٰ کی خصوصاً اور جو یہ پرشین گلف جو کنٹریز ہے ان کو اب جتنا ہو سکے اپنے قابو میں رکھنا اس کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ الجزیرہ کی اگر رپورٹ ہم دیکھیں تو الجزیرہ کی مین ہیڈنگ یہ ہے کہ اسرائیل بوسٹ ٹائز ود عرب الائز فلسطینین ناٹ انکلوڈیڈ، فلسطین شامل نہیں ہے اور اسرائیل اپنے عرب جو الائز ہے ان کے ساتھ اپنا جو تعلقات ہے اس کو مزید تیز کر رہا ہے۔ مزید لکھتے ہیں عرب کنٹریز کال for deeper relations with Israel and submit at a summit despite continued Israeli occupation of Palestine۔ فلسطین میں جو کچھ اسرائیل کی جانب سے ہو رہا ہے، جو کچھ اسرائیل کی غاصبیت جاری ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے عرب ریاستیں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ دوسری جانب ایران کا اس کے اوپر کیا رد عمل آیا ہے، اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایران کی سرکاری ٹی وی پریس ٹی وی پر ایران کے وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہے، اسپوکس پرسن ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ any step toward normalization with terrorist Zionist step in back of Palestinian nation۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسا تعلقات، کوئی بھی ایسی نارملائزیشن ایک دہشت گرد اور زیونسٹ اسرائیل کے ساتھ بڑھانا فلسطین کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو فلسطین کی مقاومتی تحریکیں ہیں، جو اسرائیل کے ساتھ نبرد آزما ہے، حماس ہے، الفتح ہے، جہاد اسلامی ہے اور دیگر وہ تمام تنظیمیں جو فلسطین کی حمایت میں ہے، انہوں نے بھی اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اس میٹنگ کی،
اور اگر بحرین کے حوالے سے ہم دیکھیں تو بحرین کی اپوزیشن جماعت الوفاق نے بھی اس سے پہلے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر مسلسل احتجاج کرتی رہی ہے، اور کل بھی انہوں نے اس میٹنگ کے حوالے سے سخت احتجاج کی ہے، چونکہ بحرین کا اسرائیل کے ساتھ یوں کہنا، اگر یو اے ای کی بات سب سے زیادہ اگر تعلقات اسرائیل کا ہے تو وہ بحرین میں ہے، اور بحرین کے ساتھ جو اٹیچ ہے وہ بحرینی عوام کو بالکل پسند نہیں ہے کہ ان کی حکومت اسرائیل کے ساتھ اٹیچ ہے، لہٰذا انہوں نے اس حوالے سے بھی اپنی آواز بلند کی ہے اور اس کے خلاف بھرپور انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ اگر آگے بڑھتے ہیں ہم، اگر یہ میٹنگ اپنی نوعیت کی اہم میٹنگ اور پہلی ایسی میٹنگ ہے کہ اسرائیل کے اندر اسرائیل کی میزبانی میں 4 عرب ریاستیں، 4 عرب ممالک کے وزارت خارجہ وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کا تعلق صرف عرب ریاست یا پرشین گلف تک یا مشرق وسطیٰ تک، مڈل ایسٹ تک محدود نہیں ہے، اس کا اس پورے خطے پر اس کا اثرات پڑ سکتے ہیں، اس کا ہندوستان کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر پاکستان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا ایجنڈا ایران کے گرد گھیرا تنگ کرنا اور روس کے اثر رسوخ کو کم کرنا ہے، لیکن اس کا اثر براہ راست یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر بھی پڑنا ہے، چونکہ اب پاکستان نے بھی اپنی خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی کی باتیں کی ہے، پاکستان نے اب اپنے خارجہ پالیسی میں شفٹنگ لائی ہے، بدل کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا روس جانا، اور اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین کے دورے پر ہے، اور وہاں پر وہ ممکنہ طور پر ایران اور روسی وزارت خارجہ سے بھی ان کی ملاقات ہے، لہٰذا اس میٹنگ کا پاکستان کی سے کیا تعلق پڑ سکتا ہے یہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اور انڈیا کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں کہ اس میٹنگ کے بعد انڈیا، اسرائیل اس وقت اس خطے کے 2 اہم امریکہ کے اتحادی ملک ہے جو روس رشیا جنگ کے بعد یہ تذبذب کا شکار ہے، یہ تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہے کہ کس طرح امریکہ کی مفادات کو تحفظ کرتے ہوئے اپنے اتحادیوں کے ساتھ روابط کو مضبوط کریں، اور ادھر دوسری جانب روس کے ساتھ بھی ممکنہ کسی چھیڑ چھڑاؤ کے بغیر ان کو بچائے رکھے، تو لہٰذا اس کا انڈیا کے ساتھ بھی اثر ہے، چونکہ جو عرب ریاستیں اسرائیل گئے ہیں وہاں پر میٹنگ کی ہے، ان کا ہندوستان کے ساتھ بھی بہت سارے تجارتی اور دیگر دفاعی روابط ہے، انڈیا کا یو اے ای کے ساتھ کتنا بڑا تجارتی اور دفاعی ان کے معاہدے ہیں، اس پر بھی ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، اور حالیہ اس میٹنگ کے بعد اسرائیل کی جانب سے بیان ہوا ہے کہ اگلے ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے بھارت کا وہ دورہ کر رہے ہیں، اور اس دورے سے پہلے 30 مارچ کو جو اسرائیلی وزیر دفاع ہے وہ بھی بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ پچھلے اتوار کو جو ابھی اتوار گزرا ہے اس میں بھارت نے ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو اسرائیل کے تعاون سے انہوں نے بنایا ہے، 70 کلومیٹر اس میزائل کی رینج ہے، اور یہ میزائل کسی بھی آنے والے میزائل اور جنگی طیارے کو بآسانی ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ دفاعی تعاون میں اور اسلحے کی خرید و فروخت میں بھی اسرائیل کے ساتھ بھارت کا بہت بڑا معاہدہ ہے، بھارت اسرائیل کے ساتھ خریداری میں، ٹیکنالوجی میں بھارت پیش ہے، اور ان کا خطرہ ڈائریکٹلی پاکستان کو بھی ہے، لہٰذا پاکستان کی وزارت خارجہ کا دورہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات، اس کے علاوہ بھارت اور یو اے ای کے تعلقات، اور عرب ممالک بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے اوپر کیا ممکنہ اثرات ڈال سکتے ہیں، پڑ سکتا ہے، اور روس اس جنگ کا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے، یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔